मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ट्रू पैट्रियट चैनल की तरफ से अपने तमाम नाजरीन को, सामीन को अस्सलामुअलैकुम। आप जहां भी हैं खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमतों के साए तले रहें। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल ट्रू पैट्रियट सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि सबसे पहले मेरा चैनल ट्रू पैट्रियट सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने हजूर बाबाजी सरकार हजरत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी कुदुसुल अजीज की कुतुब पढ़कर अपने इस चैनल ट्रू पैट्रियट पर पेश कर रहा हूँ। अंता हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल मौजूद है मेरे इसी चैनल पे ट्रू पैट्रियट पर, तो अगर आपने वो सुननी हो तो आप जाकर सुन सकते हैं। दूसरी बुक तज़किरा हुसैन शहजादा कौनैन अलैहिस्सलाम वो पढ़कर पेश कर रहा हूँ। उसकी तकरीबन 29 किस्तें अपलोड हो चुकी हैं। आप वो सब किस्तें जाकर देख सकते हैं और आप खुद भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी कहें कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया जी। शुरू करते हैं पढ़ना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इब्ने रसूलल्लाह। पेज नंबर 184 से पढ़ना शुरू करेंगे। अदी बिन हुरमला से रवायत है कि इब्ने साद ने जब फौज को हरकत दी तो हुर बिन यजीद ने कहा, खुदा आपको सनवारे, क्या आप इस शख्स से वाकई लड़ाई करेंगे? इब्ने साद ने जवाब दिया, हाँ वल्लाह, लड़ाई जिसमें कम से कम ये होगा कि सर कटेंगे और हाथ शानों से उड़ जाएंगे। कहा, क्या इन शर्तों में से कोई एक भी काबिले कबूल नहीं जो पेश की गई हैं? इब्ने साद ने कहा, बाखुदा, अगर मुझे इख्तियार होता तो मैं जरूर मंजूर कर लेता, मगर क्या करूं, तुम्हारा हाकम इसे मंजूर नहीं करता। इब्ने जरैर। कर्रा बिन कायस का बयान है कि इसके बाद हुर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गमगीन सा हो गया। यूं मालूम होता था जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है, और इसी हालत में उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू कर दिया। इसके कबीले के एक शख्स मुहाजिर बिन ओस ने जब उसकी ये हालत देखी तो पूछा, क्या तुम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर हमला करने जा रहे हो? हुर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खामोश रहा। इसकी पुरस्रार खामोशी पर मुहाजिर को शक हो गया। कहने लगा, तुम्हारी खामोशी मुश्तबा है, मैंने किसी भी जंग में तुम्हारी ये हालत कभी नहीं देखी। अगर कोई मुझसे पूछे कि कूफा का सबसे बड़ा बहादुर कौन है, तो तुम्हारे नाम के सिवा कोई नाम मेरी जुबान पर नहीं आ सकता। फिर तुम उस वक्त क्या कर रहे हो? हुर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने संजीदगी से जवाब दिया, बाखुदा, मैं जन्नत या दोज़ख में से एक का इंतखाब कर रहा हूं, और अल्लाह की कसम, मैंने अपने लिए जन्नत का इंतखाब कर लिया है, अगरचे मुझे इसके इव्ज टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। ये कहा और घोड़े को एड़ लगाकर लश्करे हुसैन में पहुंच गया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचकर उसने अर्ज की, इब्ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ही वो बदबख्त इंसान हूं जिसने आपको वापस जाने से रोका, रास्ता भर आपका पीछा किया और इस जगह उतरने पर मजबूर किया। खुदा की कसम, मेरे वहमो गमान में भी ये बात ना थी कि ये लोग आपकी शरायत को तस्लीम नहीं करेंगे।
اور آپ کے معاملے میں اس حد تک پہنچ جائیں گے۔ واللہ اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ وہ آپ سے یہ برتاؤ کریں گے تو میں اس حرکت کا کبھی ارتکاب نہ کرتا۔ میں اپنے جرم پر نادم ہوں، توبہ کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ کے قدموں میں قتل ہونا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں میری یہ توبہ اس جرم کی تلافی کے لیے کافی ہوگی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شفقت سے فرمایا، ہاں، اللہ تیری توبہ قبول کرے، تجھے معاف کرے اور بخش دے۔ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، حر بن یزید۔ آپ نے فرمایا، تو حر آزاد ہی ہے، جیسا تیری ماں نے تیرا نام رکھ دیا جیسا تیری ماں نے تیرا نام رکھ دیا ہے تو دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ حر ہی ہے۔ پھر حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی صفوں کے سامنے پہنچا اور ان سے خطاب کیا، اے لوگو، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کی ہوئی شرطوں میں سے کوئی شرط منظور کیوں نہیں کر لیتے تاکہ اللہ تمہیں اس امتحان سے بچا لے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہمارے سردار عمر بن سعد موجود ہیں، یہ جواب دیں گے۔ ابن سعد نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں اپنی دلی خواہش کے باوجود ان شرطوں کو منظور نہیں کرتا، کیونکہ میرے سردار ابن زیاد کو یہ منظور نہیں۔ اس کے بعد حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کو ان کے عہد و پیمان یاد دلائے، ان کی بد عہدی پر ان کو شرم اور غیرت دلائی۔ آپ نے نہایت پرجوش تقریر کرتے ہوئے اہل کوفہ سے کہا، اے اہل کوفہ، تم ہلاک اور برباد ہو جاؤ۔ کیا تم نے ان کو اس لیے بلایا تھا کہ وہ آ جائیں اور تم ان کو قتل کر دو؟ تم نے انہیں کہا تھا کہ ہم اپنی مال و جان آپ پر قربان کریں گے، اور اب تم ہی ان کے قتل کے در پہ ہو۔ ان کو اب اس چیز کی اجازت بھی نہیں دیتے کہ خدا کی طویل و عریض زمین میں کہیں چلے جائیں جہاں ان کو اور ان کے اہل بیت کو امن مل سکے۔ ان کو تم نے قیدیوں کی مثل بنا لیا ہے، درائے فرات کا بہنے والا پانی جسے یہودی، نصرانی، مجوسی سب پیتے ہیں، جس میں اس علاقے کے خنزیر لوٹتے ہیں، تم نے ان پر بند کر دیا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت پیاس سے بے حال ہو رہے ہیں۔ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے ان کی اولاد کے بارے میں نہایت شرمناک سلوک کیا ہے۔ اب بھی وقت ہے، توبہ کرو، اور اگر تم توبہ نہ کرو اور اپنی حرکت سے باز نہ آؤ تو اللہ تعالیٰ تم کو روز قیامت پیاسا رکھے۔ ابن اسیر۔ کوفیوں نے ان کی اس تقریر پر ان پر پتھر پھینکے اور وہ واپس آپ کے لشکر میں آ گئے۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے اپنی کمان سنبھالی اور اعلان جنگ کرتے ہوئے حسینی لشکر پر یہ کہہ کر تیر پھینکا، لوگوں گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ اور پھر تیر اندازی شروع ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد زیاد بن امیہ اور عبید اللہ بن زیاد کے غلام یسار اور سالم میدان میں نکلے اور قدیم جنگی دستور کے مطابق مبازرت طلب کی۔ آپ نے عبداللہ بن عمیر الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقابلے میں بھیجا، جنہوں نے ان دونوں کو قتل کر ڈالا۔ پھر ابن سعد نے میمنہ کو پیش قدمی کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے گھوڑے بڑھائے تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھی نیزے سیدھے کر کے گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے۔ نیزوں کے منہ پر گھوڑے آگے نہ بڑھ سکے اور واپس لوٹنے لگے۔ آپ کی فوج نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور تیروں سے کئی آدمی قتل اور زخمی کر ڈالے۔ فریقین سے پھر ایک ایک دو دو آدمی نکلے اور تلوار کے جوہر دکھاتے رہے، لیکن اس جنگ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلہ بھاری رہا۔ یہ دیکھ کر میمنہ کا سردار عمرو بن الحجاج پکار اٹھا،
پہلے جان لو کہ تم کن سے لڑ رہے ہو، یہ لوگ جان پر کھیلے ہوئے ہیں، تم اس طرح ایک ایک قتل ہوتے جاؤ گے، ایسا نہ کرو، یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جنہیں تم پتھروں سے بھی مار سکتے ہو، بڑھو اور یک بارگی حملہ کرو۔ چنانچہ گمسان کی جنگ شروع ہو گئی، کشت و خون کا بازار گرم ہو گیا۔ لڑائی ذرا رکی تو حسینی فوج کا نامور بہادر مسلم بن اوسجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاک و خون میں پڑا نظر آیا۔ امام علی مقام علیہ السلام دوڑ کر ان کی لاش پر پہنچے، دیکھا بھی سانس باقی تھی، آہ سرد بھر کر کہا، مسلم تجھ پر اللہ کی رحمت نازل ہو، تو نے حق رفاقت ادا کر دیا، اور یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے پہلے شہید تھے۔ ابن جریر۔ میمنہ کے بعد میسرہ نے بھی یورش کی، جس کا سالار خود شمر تھا۔ مجاہدین نے سخت مقابلہ کیا، شمر نے اپنی سپاہ میں کمزوری محسوس کی اور کمک طلب کی، جس میں یہ 500 تیر انداز آگے بڑھے اور تیروں کی بارش کر دی، جس سے حسینی فوج کے گھوڑے بیکار ہو گئے اور وہ پیدل ہو کر لڑنے لگے۔ حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا بھی تیروں سے چھلنی ہو گیا تو زمین پر کود پڑے، تلوار ہاتھ میں تھی، بالکل شیر معلوم ہوتے تھے، تلوار ہر طرف بجلی کی طرح تڑپتی نظر آتی تھی، اور یہ رجز زبان پر تھے، اگر تم نے میرا گھوڑا بیکار کر دیا تو کیا ہوا، میں ایک شریف باپ کا بیٹا ہوں اور خوفناک شیر سے بھی زیادہ بہادر ہوں۔ لڑائی اپنی پوری ہولناکی اور شدت سے جاری تھی، دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، مگر کوئی فوج غلبہ حاصل نہ کر سکی۔ ابن سعد نے حکم دیا کہ حسینی خیموں میں آگ لگا دو۔ اس پر اس کے سپاہی آگ لے کر دوڑے، حسینی فوج نے یہ دیکھا تو مضطرب ہو اٹھے، مگر حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، کچھ پرواہ نہ کرو، جلانے دو، یہ ہمارے لیے اور بھی زیادہ بہتر ہے، اب وہ پیچھے سے حملہ نہیں کر سکیں گے۔ اور ہوا بھی یہی، اسی دوران نماز ظہر کا وقت آ گیا، آپ نے فرمایا، دشمنوں سے کہو ہمیں نماز کی مہلت دیں، مگر دشمن نے اسے منظور نہ کیا اور جنگ جاری رکھی۔ حسینی مجاہدوں کی قوت مدافعت کمزور ہوتی جا رہی تھی، تمام جری اصحاب زہیر بن الکین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمیر الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو تمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عبداللہ صامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبیب بن مظہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حنظلہ بن اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کر کے داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں ان وفا شعار شہیدان عشق پر، جنہوں نے میدان کرب و بلا میں حق رفاقت ادا کر کے دکھا دیا۔ اب میدان جنگ میں کوفی فوجوں کے سامنے صرف بنی ہاشم اور خاندان نبوت ہی رہ گیا تھا، چنانچہ ان میں سے سب سے پہلے حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے صاحبزادے اکبر علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے، ان کے ہونٹوں پر یہ رجز تھا، میں ہوں علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قسم ہے رب کعبہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے ہم ہی زیادہ حقدار ہیں، اللہ کی قسم نامعلوم باپ کے لڑکے کا بیٹا ہم پر حکومت نہ کر سکے گا۔ آپ بڑی شجاعت سے تلوار کے جوہر دکھاتے رہے، لیکن آخر منقدل عبدی کی تلوار سے شہید ہو گئے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک نہایت ہی حسین و جمیل عورت جیسے اٹھتا ہوا سورج خیمے سے تیزی سے نکلی، وہ چلا رہی تھی، آہ میرے بھائی، آہ میرے بھتیجے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا زینب بنت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا اور خیمے میں پہنچائے، پھر بیٹے کی ناش کو اٹھایا اور خیمے کے سامنے لا کر ڈال دیا۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا شہید جب خون میں
نہایا ہوا خیمہ گاہ میں پہنچا تو دل خراش نالوں سے زمین و آسمان ہل گئے۔ تو نیز برسر بام آ کے خوش تماشایست ان کے بعد اہل بیت اور بنی ہاشم کے دوسرے جان فروش میدان جنگ میں بڑھتے رہے اور قتل ہوتے رہے۔ اسی دوران دیکھنے والوں کی نگاہوں نے دیکھا کہ میدان جنگ میں ایک جوان رونا نمودار ہوا ہے، نہ ذرا ہے نہ خود کرتا پہنے، تہبند بندھے جوتے کی ایک ڈوری ٹوٹی ہوئی۔ وہ آیا تو یوں معلوم ہوا جیسا چاند کا ٹکڑا زمین پر آ گیا ہو، شیر کی طرح بکھرتا ہوا اور دشمن پر ٹوٹ پڑا کہ اسی اثنا میں عمر بن سعد ازدی کی تلوار اس کے سر پر پڑی، چلایا ہائے چچا اور زمین پر گر پڑا۔ آواز سنتے ہی حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے شیر کی طرح لپکے، قاتل پر بے پناہ تلوار کا وار کیا اور اس کا ہاتھ کوہنی سے کٹ کر اڑ گیا۔ اس کی پکار پر اس کے ساتھی مدد کو بڑھے، لیکن وہ بدبخت انہی کے گھوڑوں کی ٹاپوں میں روندا گیا۔ غبار چھٹا تو دیکھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جوان کے سرہانے کھڑے ہیں جو ایڑیاں رگڑ رہا تھا، اور آپ فرما رہے تھے ہلاکت ہو ان کے لیے جنہوں نے تجھے قتل کیا، قیامت کے دن یہ تیرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے؟ باخدا تیرے چچا کے لیے یہ کتنا حسرت کا مقام ہے کہ تو اسے پکارے اور وہ جواب نہ دے، یا جواب دے مگر اس کی آواز تجھے کوئی نفع نہ پہنچا سکے۔ افسوس تیرے چچا کے دشمن بہت ہو گئے مگر دوست باقی نہ رہے۔ پھر اس نوجوان کی نعش کو گود میں یوں اٹھایا کہ اس کا سینہ تو آپ کے سینے سے ملا ہوا تھا اور پاؤں زمین پر گھسٹتے جاتے تھے۔ اس حال میں آپ اسے لائے اور علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش کے پہلو میں لٹا دیا۔ راوی کہتا ہے میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا قاسم بن حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن اسیر۔ حسین تنہا رہ گئے، تنہا ست حسین ابن علی در صف آدا، اکبر تو کجا رفتیو عباس کجائی۔ اب میدان وگا میں حسین تنہا کھڑے تھے، دشمن یلغار کر کے آتے تھے لیکن سبط پیغمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرنے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ اس کا گناہ دوسرے کے سر ڈال دے، لیکن شمر ذوالجوشن نے لوگوں کو برانگیختہ کرنا شروع کیا، چنانچہ ہر طرف سے آپ کو گھیر لیا گیا۔ اہل بیت کے خیمے میں عورتیں اور چند نوعمر بچے رہ گئے تھے۔ اندر سے ایک لڑکے نے آپ کو اس طرح گرا دیکھا تو جوش سے بے خود ہو گیا اور خیمے کی لکڑی لے کر دوڑ پڑا۔ راوی کہتا ہے اس کے کانوں میں دور پڑے ہل رہے تھے، یہ گھبرایا ہوا دائیں بائیں دیکھتا ہوا چلا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی، دوڑ کر پکڑ لیا۔ علی مقام حسین علیہ السلام نے بھی دیکھ لیا اور بہن سے کہا اسے روکے رہو، آنے نہ پائے، مگر لڑکے نے زور کر کے اپنے آپ کو چھڑا لیا اور آپ کے پہلو میں پہنچ گیا۔ عین اسی وقت بحرین بن کعب نے تلوار اٹھائی، لڑکے نے فوراً ڈانٹ پلائی، او خبیث میرے چچا کو قتل کرے گا۔ سنگ دل حملہ آور نے تلوار لڑکے پر چھوڑ دی، اس نے ہاتھ پر روکی، ہاتھ کٹ گیا، ذرا سی کھال لگی رہ گئی، بچہ تکلیف سے چلایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سینے سے چمٹا لیا اور فرمایا صبر کرو اور اسے ثواب خداوندی کا ذریعہ بنا۔
اللہ تعالیٰ تجھے بھی تیرے صالح بزرگوں تک پہنچا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اب ہر طرف سے آپ پر نرغہ شروع ہوا۔ آپ نے بھی تلوار چلانا شروع کی، پیدل فوج پر ٹوٹ پڑے اور تنہا اس کے قدم اکھاڑ دیے۔ عبداللہ بن عمار جو اس جنگ میں شریک تھا روایت کرتا ہے کہ میں نے نیزے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا اور ان کے قریب پہنچ گیا۔ اگر میں چاہتا تو انہیں قتل کر سکتا تھا، مگر یہ خیال کر کے ہٹ گیا کہ یہ گناہ اپنے سر کیوں لوں۔ میں نے دیکھا کہ دائیں بائیں ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے، لیکن وہ جس طرف مڑ جاتے تھے دشمن کائی کی طرح پھٹ جاتا تھا۔ وہ اس وقت کرتا پہنے اور امامہ باندھے ہوئے تھے۔ واللہ میں نے کبھی کسی شکستہ دل کو جس کا گھرانہ خود اس کی آنکھوں کے سامنے یوں قتل ہو گیا ہو، ایسا شجاع، ثابت قدم، مطمئن اور جری نہیں دیکھا۔ حالت یہ تھی کہ دائیں بائیں سے دشمن اس طرح بھاگ کھڑے ہوتے جس طرح شیر کو دیکھ کر بکریاں بھاگ جاتی ہیں۔ دیر تک یہی حالت رہی۔ اسی اثنا میں آپ کی بہن حضرت زینب بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیموں سے باہر نکلی۔ ان کے کانوں میں بالیاں پڑی تھی، وہ چلا رہی تھی، کاش آسمان زمین پر ٹوٹ پڑے۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب عمر بن سعد امام حسین علیہ السلام کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے عمر، کیا ابو عبداللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل ہو جائیں گے؟ عمر نے اس طرف سے منہ پھیر لیا۔ جنگ شدت سے جاری تھی کہ اس دوران آپ کو بہت پیاس لگی۔ آپ پانی پینے فرات کی طرف بڑھنے لگے، مگر دشمن کو یہ کب گوارا تھا۔ اچانک سنسناتا ہوا ایک تیر آیا اور آپ کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ آپ نے تیر کھینچ لیا، پھر اپنے ہاتھ منہ کی طرف اٹھائے تو دونوں چلو خون سے بھر گئے۔ آپ نے وہ خون آسمان کی طرف اچھال دیا اور فرمایا، اللہ تیرا شکر ہے، الہی میرا شکوہ تجھی سے ہے۔ دیکھ تیرے نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے کیا برتاؤ ہو رہا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے خیمے کی طرف لوٹنے لگے تو شمر اور اس کے ساتھی درمیان میں حائل ہو گئے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ ان کی نیت خراب ہے اور خیمہ لوٹنے چاہتے ہیں۔ فرمایا، اگر تم میں دین نہیں اور تم روز آخرت سے ڈرتے نہیں تو کم از کم دنیاوی شرافت پر تو قائم رہو۔ میرے اہل بیت کے خیموں کو اپنے جہلوں اور عباشوں سے محفوظ رکھو۔ شمر نے جواب دیا، اچھا، ایسا ہی کیا جائے گا اور آپ کا خیمہ محفوظ رہے گا۔ اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ دشمن اگر چاہتا تو آپ کو بہت پہلے شہید کر ڈالتا، مگر ہر کوئی اس گناہ کو اپنے سر لینے سے ہچکچا رہا تھا۔ آخر شمر عزل جوشن نے کہا، تمہارا برا ہو کیا انتظار کر رہے ہو؟ کیوں کام تمام نہیں کر چکتے؟ چنانچہ ہر طرف سے نرغے میں ایک شدت پیدا ہوگی، یا آپ نے پکار کر کہا، تمہارا برا ہو، میرے قتل پر ایک دوسرے کو بارتے ہو۔ واللہ میرے بعد کسی بندے کے قتل پر بھی خدا اتنا ناخوش نہیں ہوگا جتنا کہ میرے قتل پر۔ واللہ وہ میرا بدلہ تم سے اس طرح لے گا جس کا تمہیں تصور بھی نہ ہوگا۔ یاد رکھو، مجھے قتل کرنے کے بعد خود تمہارے درمیان کبھی اتفاق نہ ہو سکے گا۔ مگر اب وقت آ چکا تھا۔ زرع بن شریک تمیمی نے آپ کے ہاتھ کو زخمی کر دیا اور شانہ اقدس پر تلوار ماری۔ آپ کمزوری سے لڑ کھڑائے، لوگ ہیبت سے پیچھے ہٹ گئے، مگر سنان بن انس نے بڑھ کر نیزہ مارا اور آپ زمین پر گر پڑے۔
شمر نے خولی بن یزید سے کہا ان کا سر کاٹ لو۔ وہ آگے بڑھا لیکن جرت نہ ہو سکی، ہاتھ کانپ گئے۔ بدبخت سنان بن انس نے دانت پیس کر کہا خدا تیرے ہاتھ شل کرے، دیکھتا کیا ہے، اور پھر خود جوش سے گھوڑے سے اترے، آپ کو ذبح کیا اور سر تن سے جدا کر کے دیوانوں کی طرح رقص کرنے لگا اور چلانے لگا، مجھے سونے چاندی سے لاد دو، میں نے بڑا بادشاہ مارا ہے، میں نے اسے قتل کیا ہے جس کے ماں باپ سب سے افضل ہیں اور اپنے نسب میں سب سے برتر ہے۔ ابن جریر۔ جی معزز سامعین، آج ہم نے پیج نمبر 194 تک پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا قبول کرے اور آپ کا سننا قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے فیض حسین سے نوازے، حضرت امام حسین کی پکی اور سچی محبت دے۔ شکریہ۔ یا حیو یا